बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं यूट्यूब और फेसबुक। नाज़रीन, सबसे पहले अहम खबरें आपके सामने रखूं। इलेक्शन 28 जनवरी को तहरीक इंसाफ क्या बाइकआउट करेगी, मुफाहमत होगी, मुज़ाकरात होंगे। एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है, मेरी मारवी मेमन भी सामने आ गई, राज खुलने लगे। इस्टेब्लिशमेंट और सियासी शख्सियात की मुलाकात हो रही है, कौन करवा रहा है। इमरान खान को माइनस करने, मिलिट्री ट्रायल करने का फैसला, इसकी तफसील बताता हूँ। मुराद सईद बोल पड़ा, खुल के बोला, और पेशावर हाई कोर्ट कंपनी के सामने डट गई। कंपनी का एक नया प्लान, अगवा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, शमूलियत, और इसके अलावा कोर कमांडर मीटिंग, बड़ी अहम मीटिंग, बड़े अहम फैसले। निगरान वज़ीर-ए-आज़म को चीन में बुरी तरह इग्नोर किया गया, वहाँ खड़ा किया जहाँ होना चाहिए था। इस पर भी तफसील से बात करते हैं, बड़ा अहम वीलॉग है। इलेक्शन कमीशन ने देखें, इलेक्शन के आम इंतखाबात का शेड्यूल 30 नवंबर को जारी करना है। अब 90% इमरान खान के पास मजलूमियत भी है, वोट भी है, सपोर्ट भी है, सब कुछ मौजूद है। लेकिन जो मैं ये बात करने लगा बड़ी अहम है। तहरीक इंसाफ का वफ्द, जिसमें अली मोहम्मद खान और अभी रऊफ हसन साहब मिले हैं बैरिस्टर उमैर के साथ, सदर ममलकत आरिफ अलवी से मुलाकात, अली मोहम्मद की पहले मुलाकात हो चुकी है शायद। एक मुफाहमत का अमल, मुज़ाकरात का अमल है, जिसमें इमरान खान, आपको याद होगा, मुज़ाकराती अमल की सपोर्ट करते रहे, इसके हक में थे। खान का एक ही मुतालबा था कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन, सिर्फ इलेक्शन नहीं, अगर इलेक्शन फेयर एंड फ्री ना हो तो फिर इलेक्शन नहीं, वो सिलेक्शन है। इमरान खान ने हमेशा फेयर एंड फ्री, आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन, इसका मुतालबा किया। अब 9 मई के हवाले से तहरीक इंसाफ की पॉलिसी सबके सामने, आज़ाद जुडिशल कमीशन से ज़िम्मेदारों को सज़ा। अब ये जो मुज़ाकरात है, देखें, हो रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। तहरीक इंसाफ इस वक्त, आपको पता है, जो जेल में या तो मौजूद नहीं है या रोपोश नहीं है, जो सारे अमल को संजीदगी के साथ इस्टेब्लिशमेंट और बाकी जमातों के साथ देखना चाहते हैं, इसको कैसे लेकर चले, ये वो लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए, इलेक्शन होता क्या है, सियासी जमात होते हैं, उसके वोटर्स होते हैं, फिर सपोर्टर्स हैं, फिर उम्मीदवार है, उनका पहले फिर आवाम से रब्ता है, टिकट का मरहला, इलेक्शन कैंपेन का, इलेक्शन के दिन, फिर वोटिंग, फिर उसके जीतने के बाद फैसला करना, 2/3 अक्सरियत मिली या वाज़ेह अक्सरियत मिली, इत्तेहादियों के साथ हुकूमत बनानी है या खुद बनानी है, फिर हलफ और फिर हुकूमत। अब इस सारे मरहले की शुरुआत पे अगर आएँ तो इस्टेब्लिशमेंट का एक ही मनसूबा, लंदन प्लान का हिस्सा, इमरान खान को माइनस करना। अब इमरान खान इनसे माइनस नहीं हो रहा था, इसी वजह से फिर 9 मई और उसके बाद सारी पार्टी उड़ा दी गई। अभी देखें, शेरअफजल भी वही बात कर रहा है कि इमरान खान पर इन लोगों ने 22 गवाहान की लिस्ट बनाई कि 9 मई के मुकदमात में इमरान खान को लाजमी शामिल करना है। फौजी ट्रिब्यूनल्स के जरिए कानून के गलत इस्तेमाल को या तो साइफर या फिर 9 मई के हवाले से ये लोग हर सूरत में जेल में रखना चाहते हैं। तो जो उनका मंसूबा था इमरान खान को माइनस करना इलेक्शन में से, तहरीक इंसाफ को मुकम्मल ख़त्म करना, लंदन प्लान का मंसूबा जो बाजवा साहब, उनके सुसर और अलीम खान और नवाज शरीफ ने मिलकर बनाया, वो इन्होंने कामयाब कर लिया किसी हद तक। अब लेवल प्लेइंग किसी सूरत में नहीं हो सकती। देखिए, इमरान खान जेल से बाहर आकर इलेक्शन में हिस्सा ना ले तो कहें कि इमरान खान जेल में हो और तहरीक इंसाफ को बाहर लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई, तो ये बिल्कुल गलत है। खान तहरीक इंसाफ है, माइनस इमरान खान तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं है। अगर ये बाकी मानदा लोगों को इजाज़त दे भी जाए, आप जलसे करें मुज़ाकरात के बाद, ताकि अखलाकी तौर पर दुनिया को बताएं कि यहाँ पर बड़े आज़ादाना मुनसिफाना इलेक्शन हुए, सबको इजाज़त है। तहरीक इंसाफ के लोग जैसे अली मोहम्मद खान है, रऊफ हसन है, और जो लोग बाकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं, वो लोग जो इलेक्शन आके लड़ लें, अपने अपने जलसे करें। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी, असद उमर को भी सामने ले आए, तो उनको भी, ये फिर इलेक्शन नहीं, ये सिलेक्शन है, ये आज़ादाना नहीं है। तहरीक इंसाफ ने देखें 100 दरख्वास्तें दी एक जलसे के लिए, और कानून और इंसाफ के नाम पे जो गदर मची है वो अलग, आप जानते हैं। सीधा सीधा लोगों को अगवा और उसके बाद मुफाहमत करके जी आपको इलेक्शन हम लड़ने दे रहे हैं। इसकी क्या गारंटी है कि ये लोग इलेक्शन जीतेंगे तो उन्हें अगवा करके ये लोग नून लीग में या तहरीक इस्तेहकाम में ज़बरदस्ती शामिल नहीं करवाएंगे। आज अगर बगैर इलेक्शन के फ़ारूक हबीब, सदाकत अब्बासी, उस्मान डार से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है, तो क्या जीते हुए उम्मीदवार से तहरीक इस्तेहकाम और नून लीग में शामिल नहीं किया जा सकता? अब देखें, तहरीक इंसाफ अगर इस तरह 100 नशिस्तें भी ले जाए, तो आपको याद होगा कि इमरान खान ने असेंबली से जब इस्तीफे दिए तो उनके पास 150 से ज़्यादा नशिस्तें थी, 150 थी। इक़्तिदार में आना खान का मकसद ही नहीं, वरना अपने हाथ से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत कभी ना तोड़ दे। इमरान खान देखें मायूस कभी नहीं हो सकते, लेकिन उन्होंने पहली दफ़ा अदलिया और इंसाफ के इस पूरे सिस्टम पर अदम एतमाद का इजहार किया कि आपके इस पूरे इंसाफ के सिस्टम को मैं नहीं मानता। इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को ये पैगाम खान तक पहुँचाना चाहिए, और पहुँच भी जाएगा इंशाल्लाह कल तक। मेरा वो इस बात पर गौर भी करें कि इलेक्शन से बाइकआउट एक ऑप्शन रखें अपने ज़हन में। इलेक्शन का मुतालबा खान ने किया फेयर एंड फ्री का। इस इलेक्शन का मुतालबा नहीं कि पूरी पार्टी तोड़ दी जाए, टिकट लेने के लिए बंदा ना छोड़ें, जो मिले उसको उठा ले, जलसा करने की इजाज़त ना हो, तमाम रहनुमा जेल में हो, 30-35 हज़ार बेहतरीन वर्कर्स सपोर्टर गायब कर दें। तो तहरीक इंसाफ को इस तरह इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये हिस्सा लेना सिर्फ और सिर्फ इनके गैर कानूनी इलेक्शन को कानूनी बनाने का मुतबादल। अब आपके जहन में आएगा कि अगर इलेक्शन में ना हिस्सा लिया तो फिर ये कुछ और लोगों को खड़ा करके तहरीक इंसाफ बना सकते हैं, तो माजी में इन्होंने किया इस तरह। लेकिन उस इलेक्शन की कोई अहमियत नहीं रहेगी, दुनिया में कोई तस्लीम नहीं करेगा।
جس طرح 16 مہینے شہباز شریف کی حکومت رہی، اس حکومت کی کیا حیثیت تھی کہ IMF $1.5 ارب نہیں دے رہا تھا، سارے منتیں کروا رہے، سب جانتے ہیں، دنیا کی کوئی حکومت، تجارت، انویسٹر کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا حال دیکھ لیں چین میں بھی، دنیا آ کے کس کو کہیں انویسٹ کریں، اس وقت لائن میں جگہ نہیں دے رہے ہو، وہاں بھی میں بتاتا ہوں اس کا بھی۔ تحریک انصاف ایک ہی ہے، وہ عمران خان کے نام سے، اور کچھ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ماضی میں جنہوں نے الیکشن سے بائیکاٹ کیا بعد میں پچھتائے، یہ بات بھی درست ہے، لیکن اس وقت کے حالات آپ دیکھیں اور آج کے حالات دیکھیں۔ پاکستان کی تاریخ میں نے سینئر سیاستدانوں سے، قانون دانوں سے، ایسے لوگوں جن کی 75 سال کی تاریخ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، ان سے بھی یہ سوال پوچھا کہ کیا آپ نے اس طرح کے حالات دیکھے اپنی زندگی میں؟ سب نے جواب دیا، ہم نے نہ آئین، نہ قانون اور اس غدر کی طرح کے تعلقات اپنی پوری زندگی میں شفافیت ایسی نہیں دیکھی۔ الیکشن جلسہ نہیں کرنے دیتے، کینڈیڈیٹ جو بنیں گے چنیں گے ان کو زبردستی اٹھا کے دوسری جماعتوں میں ڈال دیں گے۔ آپ کے سامنے کراچی کا الیکشن ہے جس میں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف جیتی، مان لیا کہ عام الیکشن کروڑوں لوگ ہیں، لیکن وہ الیکشن چوری کر سکتے ہیں، آزاد کشمیر میں کیا ہے انہوں نے۔ دیکھیں تحریک انصاف الیکشن لڑے ہی نہ اور 80% پاکستان کی عوام الیکشن کا بائیکاٹ کرے، ان ووٹوں کو مسترد کرے یا ووٹ ڈالے ہی نہ، ٹرن اوور بالکل 0-10% سے اوپر نہ جائے، تو یہ جتنی مرضی کوشش کر لیں یہ اس الیکشن کو کبھی بھی لیجیٹمائز نہیں کر سکتے، قانونی حیثیت نہیں دے سکتے۔ عمران خان نے الیکشن مانگا ہے، یہ نہیں کہا کہ میں الیکشن جیل میں بیٹھوں گا، پوری میری پارٹی توڑ دے اور سب کو قید میں ڈال دے، سب کو بھگا دیں، یا تو فری ہینڈ دیں سب کو، پوری پارٹی کو۔ ابھی نون لیگ کے لیے سٹیج تیار کیا، تو میرا نقطہ نظر یہ ہے آنے والے دنوں میں دیکھیں کچھ تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں، اس پہ دیکھیں مفاہمت، مذاکرات، یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی، لیکن ابھی بھی تحریک انصاف میں ایسے لوگ موجود ہیں جو فروخ حبیب، جو عثمان ڈار کی طرح پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عثمان ڈار کی تو قربانیاں تھیں، فروخ حبیب کا تو معاملہ مختلف ہے، لیکن یہ لوگ اپنی اصلیت آپ کو دکھائیں گے۔ اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ عمران خان کو فروخ حبیب کا بھی پتہ تھا، عمران خان کو اسی طرح تمام لوگوں کا پتہ تھا، شاہ محمود قریشی، پرویز الہی، شیخ رشید، ان سب لوگوں کا عمران خان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ ابھی حبیب اکرم نے جو بات کی کہ جنوری میں عمران خان نے ان تمام حالات کی پیشن گوئی 6 مزید صحافیوں کے سامنے ایک ایک لفظ پورا نقشہ بتا کے کہ اس طرح پارٹی توڑیں گے، اس طرح میں جیل میں ہوں گا، اس طرح یہ میرے لوگوں کو ہٹائیں گے اور پھر مجھے اس طرح نائل کریں گے، جیل، تمام چیزیں ایسی کی۔ تو عمران خان کو اندازہ ہے کہ کوئی چیز ان کے سرپرائز نہیں ہے، بلکہ آپ کو اگر یاد ہو رجیم چینج آپریشن کے نام سے جتنے بھی ہم جیسے لوگ ویلاگ کرتے رہے، خبریں دیتے رہے، میرے دوست سب، ہم آپ دیکھ لیں وہ ساری باتیں وہی ہیں جو قوم کو آج پتہ ہے۔ تو 18 مئی کو دیکھیں 9 مئی کے 9 دن کے بعد عمران خان کا ایک موقف تھا، جو پارٹی چھوڑے سے رابطہ منقطع کریں، جو پیٹھ دکھائے اس کے لیے پارٹی کے دروازے بند ہیں۔ واٹس ایپ گروپوں سے ان کو لوگوں نے نکالا گیا کہ جو لوگ مشکل وقت میں کھڑے ہیں صرف انہیں ٹکٹ دیا جائے گا، کیونکہ عمران خان کی دیکھیں جدوجہد اقتدار کے لیے نہیں تھی، حقیقی آزادی اور پاکستان کے لیے تھی۔ اب انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنے جن کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی، جو بھی جیلوں میں ہیں، جو ڈٹ کے کھڑے ہیں یا جو روپوش ہیں، ان سب کو لوگ جانتے ہیں وہ تحریک انصاف کے نظریے پر۔ باقی فروخ حبیب، مطلب یہ جتنے بھی فواد چودھری جیسے لوگ ہیں جنہیں زبردستی بھی چاہے چھوڑ کے جائے، ان کی جانے سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ آپ دیکھ لیں منگول حکومت، یہی بات مراد سعید نے بھی کی کہ دہشت پھیلانے پر ماؤں بہنوں کو نشانہ بنا رہی ہے، جس طرح اسرائیل میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں یورپ میں اسرائیل کے حوالے سے اب احتجاج آپ نہیں کر سکتے، انہوں نے فرانس میں بین کر دی ہے۔ اب ایمنسٹی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے یہ لوگ الیکشن سے پہلے اسی طرح تحریک انصاف کے حالات بنا رہے ہیں، پہلے عمران خان کو سائفر میں یا 9 مئی میں بائیکاٹ کروائیں، ایسے حالات بنائیں جس طرح MQM میں الطاف حسین کو سیاست سے الگ کیا، پھر زبردستی کے MQM بنائی۔ تو یہ اسی طرح تھا کہ آج نون لیگ کے لیے کوئی مزاحمت نہ کرے، یہ اب عوام کا فیصلہ ہے، عوام کیا چاہتا، سیدھی سی بات ہے۔ ابھی آپ کے سامنے یہ حالات ہیں، دیکھیں کہ یا تو سیاست جس طرح چل رہی ہے، ویڈیوز بنوا کے، انٹرویوز کروا کے، ابھی شیخ رشید کی بھی ویڈیو آ جائے گی۔ پاکستان کے میڈیا کا تو یہ حال ہے کہ کسی بڑی صحافی کے یقین کرے پانی نہیں ہے، شاید چینل کے پروگرام میں کسی اینکر سے سوال نہیں وہ پوچھ سکتے ان لوگوں سے کہ آپ کو اغوا کیا گیا۔ آپ لوگ دلیل دیتے ہیں ماضی میں عمران خان وکٹیں گراتے رہے، اب ان سے پوچھیں کیا جہانگیر ترین جن لوگوں کو لاتا رہا وہ جیتی ہوئی پارٹی میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ سب کو پتا تھا ہوا کا رخ کس طرف ہے، عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے، سیاستدان بھی ادھر کھڑے ہوتے تھے، لیکن یہاں پر سیاستدان نہیں، ان کی بہنوں بیٹیوں کو اغوا کر کے مجبوراً کھڑا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں پہلے سیاستدان کو غائب کریں، اشتہاری بنائیں، مقدمے کریں، پھر اسے لا کے PTV پہ پریس کانفرنس کروائیں، پارٹی چھوڑ دیں۔ یہ فروخ حبیب اگر پارٹی چھوڑ کے گیا دیکھ لیں آپ، تو اس کی وجہ سے کتنے لوگ فیصلہ آباد سے چھوڑ کے چلے گئے، صداقت عباسی گیا، عثمان ڈار گیا، آپ دیکھ لیں ان تمام حلقوں سے کتنے لوگوں نے تحریک انصاف چھوڑی۔ اس طرح کی کوئی مثال پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ عمران خان کے پاس تو جو آتے تھے، عمران خان کو پیسے نہیں دیتا تھا بلکہ وہ گلے میں مفلر ڈال کے شوکت خانم کے لیے 1 کروڑ کا چیک دے کے جاتے تھے، آزاد امیدوار، وہ کسی پارٹی سے ٹوٹ کے نہیں آتے تھے۔ یہ عمران خان کو 96 کی پوزیشن پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔
ابھی دیکھیں تھوڑا حالات ٹھیک ہونے دیں, آپ کو سیف الرحمان کی پریس کانفرنس جو نظر آئے گی وہ دیکھیے گا, جب ماروی میمن کھل کے بولے گی پریس کانفرنس میں, جب عائشہ سیف پریس کانفرنس کرے گی تو پھر انہیں اندازہ ہوگا کہ پریس کانفرنس اصل میں ہوتی کیا ہے. ابھی تو اب اغوا کیے ہوئے لوگوں کے چہرے دیکھیں, ان کے چہرے پر دلہن جتنا تو میک اپ کر کے لانا پڑتا ہے انہیں. لیکن وہ بات انجینئر علی مرزا والی ہے کہ اب تم کعبہ کی چھت پہ بھی چڑھ کے کھڑے ہو کر کہو گے تو لوگ نہیں مانیں گے, تو لوگ نہیں مان رہے اس بات کو. ابھی ایک اور پریس کانفرنس آ جائے گی. لیکن سوال میری وہ ہے, دیکھیں یہ لوگ نہیں چھوڑ, صداقت عباسی مری سے آپ دیکھ لیں کتنے لوگوں نے مری سے چھوڑا, یا سیالکوٹ سے عثمان ڈار کی وجہ سے کتنے لوگ چھوڑ کے چلے گئے, یا ابھی فیصل آباد سے فرق حبیب کی پریس کانفرنس کے بعد کتنے لوگوں نے اعلان کیا جی ہم تحریک انصاف, کبھی بھی نہیں, کوئی بھی نہیں جائے گا, کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. تحریک انصاف کے بیانیے پہ کوئی فرق نہیں ہے کہ عمران خان نے 9 مئی کے بعد 6 مہینے دن رات اپنے پیغامات میں عوام کو سارے منصوبے کھول کے ایک ایک چیز بتائی. سائفر پر جو فرد جرم انہیں ملتوی اسی لیے کرنی پڑی, اعزاز سید کہہ رہا ہے جو شادی ہوئی ابھی جس میں سول ملٹری کے لوگ شامل تھے, فیصل واڈا, اسحاق ڈار پیپلز پارٹی, وہ فریال تالپور وغیرہ, عزیر میمن وغیرہ, بلوچ, وہ یہ سارے لوگ وہی ہیں جو نئی حکومت کا حصہ بنیں گے. لیکن یہ چاہتے ہیں آپ لوگ مایوس ہوں. مایوسی آپ کی شکست ہے, امید آپ کی فتح ہے. بعض اوقات دیکھیں جنگ میں 4 قدم پیچھے بھی ہٹنا پڑتا ہے, یہ حکمت عملی ہے. عمران خان اس وقت قید میں ہیں, ان کی پارٹی کو ہرانا الیکشن میں ناممکن ہے. یہ ہر نیچ حرکت اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح کے سائفر کے ٹرائل پر 23 اکتوبر پنجرے میں لائیں, کبھی عمران خان کو توڑنے کی, کبھی جھکانے کی کوشش کریں. حالت ان کی یہ ہے کہ وہ فلسطین میں آپ کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, معصوم بچے بنا پانی کے وہاں پڑے, پانی, ان کی اکیڈمیوں میں مجرے ہو رہے ہیں. بظاہر یہ سارے مذہبی لوگ ہیں, ان کے دروازوں کے باہر لکھی ہوئے ہیں بڑی بڑے یروشلم یہاں سے کتنے کلومیٹر ہے. یہ ساری زندگی ہمیں بتاتے رہے جی ہمارا اسلحہ وہاں تک پہنچ جائے گا, ایک بٹن دبانے کی دیر ہے. بعد میں پتہ چلا وہ بٹن تو ساؤنڈ آڈیو ڈیک کا نکلا, سسٹم کا نکلا, جس میں سے مجرے کے کیسٹیں لگی ہوئی. ابھی عابد شیر علی کی دیکھ لیں آپ, ورکر کنونشن, وہاں بریانی سموسے 1 to 5 موٹر سائیکل کے بعد اب ہیرا منڈی سے وہ لا کے پکڑ کے لوگ انہیں فحش گندے ڈانس گانے عوام کو لانے بھی. اگر میاں صاحب کے آنے کی خوشی ہے چلیں کہ خواتین رہنما ناچ پڑیں, کوئی بات نہیں, ہضم کر لے بندہ, کہ جوش میں ناچ پڑی, ناچنا شروع کر دیا. اب باقاعدہ طور پر ریڈ لائٹ سے ایسے لوگوں کو لا کے یہ گندا ڈانس کہ ہمارے جلسوں میں عوام آئے گی. دوسری طرف عدالتیں بھی ایسی ہیں مکمل طور پر سہولت کاری اور ایجنٹی. ایک وہ بھٹو کی عدالت تھی اور آج یہ عدالت ہے, بالکل دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. وہی مولوی مشتاق بیٹھے ہوئے. ایک اچھا فیصلہ بھی ہے, وہ جو عماد یوسف ایئر وائی کا, وہ اس کا جسٹس اعجاز الحسن نے 3 رکنی بینچ میں شہباز گل اور اس کو بغاوت میں بری کیا تھا. اس پہ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ جھوٹی کارروائیوں سے پرہیز کریں, عوام کے درمیان آپ نفرت پیدا کر رہے ہیں, میڈیا کو آزاد کام کرنے دیں. لیکن کس نے کرنے دینے, کس فیصلے کو مانتا کون ہے؟ سپریم کورٹ کے پہلے کون سے انہوں نے فیصلے مانے؟ اور ہم یہی تو کہہ رہے ہیں ریاست کو ماں بننا چاہیے, ڈائن نہیں. یہ تو ڈائن بن چکی ہے, بچے کھا رہی ہے اپنے. پشاور ہائی کورٹ البتہ کچھ مرد جج بیٹھے, آفیشل سیکرٹ ایکٹ, آرمی ایکٹ پہ انہوں نے ترمیم, اس کا نوٹس لیا. صدر نے کہا سائن ہی نہیں کیے, قانون کیسے بنا؟ منسٹری آف لا, منسٹری آف ڈیفنس, چیئرمین سینٹ آ کے جواب دیں. لیکن اب وہ آئیں گے کہ نہیں؟ اچھا ایک اور بڑی اہم خبر بلاول کے حوالے سے, برطانوی سفیر جین میریٹ سے میٹنگ. یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سیٹ اپ بنا رہی ہے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے برطانیہ کا بڑا اہم کردار ہے. زرداری ناراض ہے, بے چین ہے کہ بیٹے میرے کا نام وزیر اعظم کے لیے نہیں آ رہا. وہ امریکہ سے ڈائریکٹ ڈائلنگ میں لگے رہے, ان کی بدقسمتی امریکہ ہو گیا مصروف ادھر فلسطین میں, بلاول پھنس گئے اس وقت مشکل میں. تو اب برطانیہ البتہ ان کے ساتھ ہے, لیکن چونکہ وہ ساری ڈیل لندن پلان سے کیوں کہتے تھے, وہاں برطانیہ میں ہوئی, تو وہاں پہ برطانیہ اور امریکہ کے آپ کو پتہ ہے وائسرائے موجود ہیں یہاں, جین میریٹ اور وہ ڈونلڈ بلوم. تو یہ چاہتے ہیں لندن پلان جس کے بلاول کے تعاون سے دوبارہ وزیر خارجہ پہ آپ کو پتہ ہے تیار کرنے کی. چلیں بلاول کے پاس اب آپشن ہے کہ 16 مہینے کا تجربہ ہے, پرانی تنخواہ پہ کام کرنا ہے یا زرداری اپنے پتے عین وقت پہ دکھائے گا, یہ تو وقت بتائے گا. لیکن حالت پھر یہی ہوتی ہے, جس طرح بھی وزیر اعظم نگران کے ساتھ وہاں چین میں, روس میں گیا ہے, وہاں ایتھوپیا, منگولیا, ہنگری, موزمبیق, چلی, ایسے رہنما, روس بھی تھا وہاں, پتہ نہیں 26-27 ممالک, اور آخری لائن میں دور دراز کھونے میں افریقہ کسی ملک کے ساتھ کھڑا کر دیا. یہ چین پیغام دیتا ہے, دیکھیں انہوں تھپڑ تو مارنے نہیں, اس طرح وہ پھر اس طرح پیغامات دیتے ہیں. ہمالیہ سے اونچی دوستی ادھر پہنچ گئی ہے. اچھا کور کمانڈر کانفرنس بھی, اس میں بڑے معاشی فیصلے ہوئے, سخت قانونی کارروائی بھی ہوگی دہشت گردوں کے خلاف, سہولت کاروں کے خلاف, اور اس کی تفصیل میں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ رکھوں, شیئر کروں گا اس میں, کیونکہ اہم باتیں ہیں اور مزید اپڈیٹس بھی آ رہی ہیں. لیکن یہ جو مفاہمت مذاکرات ہے, امید ہے کہ یہ میری باتیں جو لوگوں کو سمجھ آئیں گی اور خان صاحب تک پہنچیں گی ضرور انشاءاللہ یہ باتیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جمہوری عمل کا حصہ تب اب بنے جب جمہوریت رہے. جب ملک میں جمہوریت رہنی ہی نہیں, آپ نے اس طرح سلیکشن کرنی ہے, تو آپ کیوں ان کے ایک
اللیگل کام کو لیجیٹمائز کریں. اس پہ تحریک انصاف کو سوچنا چاہیے. باہر لوگ بیٹھے ہیں ایسے جو بات کرنے کو اسٹیبلشمنٹ کا نام تک لینے کو تیار نہیں. آپ نے سنے ہوں گے ان کے پروگرامات, ٹھیک ہے ان کی اپنی ایک مفاہمت کی پالیسی ہے, لیکن عمران خان نے اگر یہی مفاہمت کی پالیسی کرنی تھی تو 16 مہینے پہلے وہ یہ چھوڑتے ہی نہ آج معاملات. لیکن نہیں, عمران خان کو اقتدار نہیں چاہیے. اگر اقتدار ہی چاہیے ہوتا تو وہ بہت سارے معاملات ہیں بیچ میں سے کر, لیکن نہیں. عمران خان نے حقیقی آزادی اور قوم کو اس تمام مسائل سے نکالنے کا جو حل دیا ہے وہ ایک ہی ہے, فیئر اینڈ فری الیکشن, خالی الیکشن نہیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.